and welcome to another episode of Absar Alam Live. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कल हमने एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसकी डिटेल्स तब तक ज़्यादा नहीं आई हुई थी और वो था पहलगाम इंसिडेंट जो अटैक हुआ है. नाउ डिटेल्स आर आउट और उस पर पाकिस्तानी साइड का क्या मौक़िफ़ है और इंडियन साइड उस पर क्या कह रही है, सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हुई हैं. व्हाट डू यू हैव टू शेयर विद अस? ऑन व्हाट काफ़ी कुछ है. आप अगर इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लें कि अगर हम थोड़ी सी हमारे साथ डिटेल्स भी शेयर कर दें कि अटैक हुआ कहाँ पे है, कितनी कैजुअलिटीज अब तक रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं और इंडियन मीडिया इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसमें आप उसको कैसे देख रहे हैं, उसमें कितनी जान है या क्या? देखिए ये तफसीलात तो आ चुकी है ना कुछ के कितने 28 लोग मारे गए, टूरिस्ट पे हमला हुआ और ये अमरनाथ यात्रा है एक जो 8 जुलाई को शुरू होनी है तकरीबन 2 महीने बाद. तो उसकी तैयारियां हो रही थी, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी. पहलगाम जो है वो आप समझे बेस कैंप का है उस यात्रा का. यात्रा क्या है कि एक जो ये हिंदू मजहब के जो लोग हैं वहाँ पे एक गार है अमरनाथ, उनका कोई बुजुर्ग है या जो भी उनका मजहबी रहनुमा है वो एक गार में वहाँ बैठे रहते थे और इबादत करते थे. तो वहाँ पे ये जाते हैं और हाजिरी देते हैं, ज़ियारत करते हैं जिसे हम कहते हैं. तो वो हर साल होती है और इस दफ़ा भी होनी है जुलाई में. और ये पहलगाम जो है ये सेंटर है वहाँ, यहाँ से शुरू होती है. 5 दिन लगते हैं, पैदल जाते हैं सब यात्री और लाखों में होते हैं. तो ये जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो वहाँ पे हमला हुआ है. और दूसरा ये है कि टूरिस्ट से बहुत सारे आए हुए मुख्तलिफ इलाकों से इंडिया के, और इंडिया में कश्मीर से पिछले कुछ सालों में टूरिज्म काफ़ी बढ़ा है. तो अब जो है ये जो हमला हुआ है कल हमने इस पे बात की थी और लेकिन ज़ाहिर बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी और मेरा ख्याल था कि मैंने बल्कि कल खदशे का इजहार किया था कि इंडियन मीडिया जो है वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएगा, प्रोपेगेंडा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ. तो मेरा ख्याल था सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करेगा. लेकिन फिर उसके बाद जो चीज़ें जिस तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, मैं पहले उन पे बात कर लूँ, मीडिया पे मैं बाद में आता हूँ. तो 28 जो लोग मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं तो उससे एक खौफ की फिजा फैल गई है पूरे कश्मीर में. और अब वहाँ पे ये डर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो पिछले 5-6 साल में वहाँ पे ग्राउंड गेन की थी और ये शो किया था कि कश्मीर में कोई मसला नहीं है, हमने इसको आर्टिकल 370 को ख़त्म करके हमने बड़ा अच्छा काम किया और कश्मीर में हालात ठीक हो गए, उसको बहुत बड़ा धचका लगा. अच्छा, उस वजह से उसके बाद जाहिर है ये तो है डिटेल उसकी थोड़ी सी. तो अब उस पे हुआ ये है कि उसके बाद जो इंडियन मीडिया ने वहाँ तूफान बर्पा कर दिया पिछले 24 घंटे में. अगर आप इंडियन चैनल देखें तो अमेरिका का नायब सदर वहाँ पे है, उसकी बीवी वहाँ पे है, मोदी सऊदी अरब गया हुआ था और बहुत अहम दौरे पे गया हुआ था. इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही. वहाँ पे सिर्फ पहलगाम में पे जो हमला हुआ है और उसके नतीजे में वो चाह रहे हैं, उन्होंने एक जंगी कैफियत पैदा कर दी है और आप समझे कि जंग के दहाने पे पहुंच चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया. और जो कहते हैं ना कि कश्मीर दुनिया का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, वो इसी बात की वजह से कहते हैं कि एक वाक़ये से अचानक क्लाइडोस्कोपिक चेंज जिसे कहते हैं ना वो हो सकती है सीन इस बरसगीर में और पूरी दुनिया में. असली वाली जंग के दहाने में पहुंच चुका है ये जो मीडिया नहीं असली वाली जंग. देखिए मीडिया की जंग जो है ना वो आपकी बात ठीक है, अभी तो मीडिया पे हो रही है, लेकिन मीडिया जहन तैयार कर रहा है लोगों के जंग के लिए, इंडिया का मीडिया. और जिस तरह अमेरिकी मीडिया अपने लोगों को तैयार करता था इराक वॉर के लिए, अफगानिस्तान वॉर के लिए, एक्चुअल वॉर से पहले वो मीडिया पे होती है. तो पहली जंग तो मीडिया पे होती है ना. तो पाकिस्तान में भी जो जंगें हो रही हैं पहले तो मीडिया पे होती है ना. तो मीडिया के जरिए लोगों को ज़हन साजी की जाती है, उनको जंग के लिए तैयार किया जाता है. क्योंकि पैसे निकलने होते हैं, जंग पे पैसा लगना होता है बहुत सारा, और फिर जंग पे आम लोगों का नुकसान होना होता है. जंग में सिपाहियों ने मारे जाना होता है दोनों तरफ से. तो जहन साजी बहुत जरूरी होती है कि पैशन हो कौम में और फौज में और वो जंगजू बन जाए. तो इंडिया का 24 घंटे से सिर्फ मीडिया की एक तवज्जो है. आप उनके टीवी चैनल उठा के देख लें, सब पे एक जुबान बोली जा रही है, एक ही टोन में, एक ही लहजे में. और मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह का प्रोफेशनल मीडिया है जिसमें ये जुबान, ये हरकत
اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ 28 لوگ مارے گئے ہیں, وچ از انفارچونیٹ اور قابل مذمت ہے یہ چیز. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ دو ملکوں کے درمیان جو نیوکلیر پاور ہے وہ جنگ کروانا چاہتے ہیں. اور ابھی دیکھیں وہاں کا ایک ریپبلک ٹی وی ہے, بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, اس نے ہیش ٹیگ چلایا ہوا ہے وی وانٹ ریونج, اور وہ بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے وی وانٹ ریونج. اب یہ میڈیا کا کام ہے یہ پروموٹ کرے کہ وی وانٹ ریونج, اور نیشن فرسٹ اور نو کمپرومائز, پتہ نہیں کیا. اچھا اسی طرح دوسرے ٹی وی چینل ہیں, آپ نیوز 18 دیکھ لیں, آپ این ڈی ٹی وی دیکھ لیں, اور جتنے بھی انڈین ایکسپریس دیکھ لیں. اچھا سب میں اب دوڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ مودی کی جو حکومت ہے نا وہ ایک انتہا پسند سیاسی جماعت کی حکومت ہے, اور سب اس میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہے. اچھا اس کا یہ ہوا کہ اب ایک جینوئن خطرہ ہے جنگ کا. وجہ کہ جب اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو حکومت خود بھی دباؤ میں آ جاتی ہے اپنے پروپیگنڈا کے, اور اس کے بعد اسے کچھ کرنا پڑتا ہے, ورنہ اس کی اپوزیشن جو ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو اس کے عوام ہے, جو اس کے مخالفین ہیں, وہ اس کی زندگی حرام کر دیں گے مودی کا, اگر مودی نے کچھ نہ کیا تو. اب اتنے پروپیگنڈا کے بعد تو پاکستان اس خطرے کو محسوس کر رہا ہے, کیونکہ پلوامہ ہوا تھا نا جب واقعہ, تو تب بھی میڈیا نے یہی کیا تھا, اور تب مودی نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا, اور جس کے جواب میں پھر ابھی نندن کا جہاز گرا اور پاکستان نے اس کو گرفتار کیا, اور پھر ایک نئی جنگ یہاں پہ ہونے والی تھی. اچھا اب سچویشن جو لگ رہی ہے اس وقت, وہ لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بالا کوٹ سے, کیونکہ اب جو میں نے لینگویج سنی ہے وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی, سو کالڈ پڑھے لکھے جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ایک تو انہیں ریٹائرڈ جرنیل ہیں سٹھائے ہوئے 80 سال کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستانی بھی عجیب و غریب قسم کے یہاں سے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں جن کو اپنے ٹی وی چینل پہ بٹھا لیتے ہیں. پاکستانی ویو اوپر لکھا ہوتا ہے پاکستان ویو, اور وہ وہاں ان کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں آگے سے, ان کے اینکر بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. تو پتہ نہیں یہ سسٹم کیا, مجھے اس سسٹم کی خیر سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ سب وہ اس لیے کر رہے ہیں تو اس پہ پاکستان ریئل خطرہ محسوس کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کل رات سے پاکستان کی فضائیہ ہائی الرٹ پہ ہے. اچھا, پاکستان کی فوج ہائی الرٹ پہ ہے, اور پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہے, ریڈ الرٹ پہ ہے. اچھا, اب اس میں کشمیر میں جو لائن, وہ سیز فائر لائن تھی, لائن آف کنٹرول جو تھی, سوری, لائن آف کنٹرول پہ ایک معاہدہ تھا سیز فائر کا دونوں ممالک کے درمیان, وہ ختم, اور انڈیا نے کہہ دیا وہ ختم ہے. اور ہم نے رپورٹ سنی ہے کہ کسی سیکٹر میں وہاں پہ کلیشز بھی ہوئے ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہے رپورٹس, لیکن یہ بہت جلد شروع ہو جائیں گے. یہ تقریباً بات طے ہے. اور یہ جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم پہ کہ جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر موجود ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ ٹائمنگ واقعی امپورٹنٹ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. اور کیا پھر میسج کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے اس نے ٹائمنگ کو ذہن میں رکھ کے کیا ہے, کیونکہ امریکی نائب صدر وہاں پہ ہے, اور وہ چائنا کے خلاف انڈیا کے ساتھ لمبے معاہدوں میں جانا چاہ رہا ہے. چائنا بھی دیکھ رہا ہے اس چیز کو. پھر مودی سعودی عرب کے دورے پہ گیا تھا, سعودی عرب پاکستان کا بہت دوست ہے, اور اس طرح کے حملے کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے الزام, کیونکہ پاکستان پہ آپ لگا رہے ہیں نا, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ مودی سعودی عرب میں گیا ہوا ہے جو پاکستان کا بہت دوست ہے, اور وہاں ایک امبیرسنگ سچویشن پاکستان نے کریٹ کر دی ہے. اس چیز کو بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ترکی گئے ہوئے ہیں, ٹھیک, 2 دن کے دورے پہ. تو اب یہ انڈین میڈیا یہ بات پھیلا رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دور ہو رہے ہیں, انڈیا اور سعودی عرب قریب ہو رہے ہیں, اور پاکستان اور ترکی اور قریب ہو رہے ہیں, کیونکہ ترکی الگ بلاک بنانا چاہتا ہے اسلامک کنٹریز کا سعودی عربیہ سے. اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا کیسے فضا بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی تنہا کر دیا جائے, اور اپنے انڈین عوام کو اتنا بھر دیا جائے کہ ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے, اور جنگ ہو جائے شروع. اب ٹرمپ سے بات بھی ہوئی ہے مودی کی, ٹرمپ نے بھی سپورٹ کیا ہے, وانس جے ڈی وانس یہیں پہ, رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی بات ہوئی ہے, اس نے بھی سپورٹ کیا انڈیا کو, اور افغانستان سے بھی سپورٹ ہے, افغانستان نے بھی سپورٹ کیا انڈیا کو اور مذمت کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک گھیرا ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے ارد گرد, ڈپلومیٹک اور ملٹری.
اور ہمسایوں کی طرف سے بھی. اب اس پہ چائنا ابھی تک خاموش ہے, چائنا کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا. پھر یہ ابھی کہہ دینا اتنی جلدی 3 بجے حملہ ہوا, 3:10-15 پہ 5 منٹ پہ پہلا ٹویٹ پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا پاکستان کے کہ پاکستان نے کروایا ہے ڈائریکٹ. اب اس میں دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ایک ٹویٹ ہے اور وہ ایک کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس نے ایک اسکرین گریب دیا ہے جو ایل او سی کے قریب کل شام سے پاکستان ایئر فورس نے جو ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں, جو پاکستان ایئر فورس اس وقت ہوا میں ہے, فضا میں ہے, اور اس سارے بارڈر کو مانیٹر کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی نندن جو میں نے بتایا پلوامہ کے بعد بالا کوٹ اٹیک ہوا تھا, اسی طرح ہوا تھا. اور اب پاکستان نے جو پاکستان کی طرف سے یہاں سے آفیشلز کی طرف سے جو ویو آ رہا ہے یہ کہ پاکستان اب اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کرے گا اگر بالا کوٹ اسٹائل ہوا کچھ حملہ پاکستان پہ تو. کیونکہ یہ بغیر کسی ثبوت کے انویسٹیگیشن کے فوری طور پہ الزام لگانا پاکستان اس کو قبول نہیں کر رہا. اب اس پہ انہوں نے دکھایا ہے اس اسکرین گریب میں جو پاکستان جس طرح مانیٹر کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ, یہاں ہماری طرف بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے پی ایف کی, اس طرف نہیں ہے انڈین ایئر فورس کی. تو اس لیے یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے, ریڈ الرٹ ہے. اچھا, اس پہ ایک کسی نے گریب, اس پہ یہ جو ٹویٹ ہوا اس پہ گراک سے کسی نے پوچھا, گراک ایک نئی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایکس کی اپنی ایپ ہے, اور اس نے کہا ایکسپلین دس. تو اس نے ایکسپلین جو کیا نا وہ بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا الزامات کیسے لگتے ہیں. اس نے کہا کہ فلائٹ ڈیٹا شوز پاکستان ایئر فورس ایئر کرافٹ نیئر دا لائن آف کنٹرول, ٹینس بارڈر ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ ٹینشن اس وقت بارڈر پہ بہت شدید ہے. یہ گراک نے جو فیل لیا پوری دنیا سے اور پوری دنیا کے میڈیا سے اور جو کچھ بھی یہاں پہ چل رہا ہے اس سے, اور ہسٹری کے اس میں تناظر میں. اور اس نے کہا کہ لو آلٹیچیوڈ فلائٹس پی ایف کی چل رہی ہیں, ایک 6,935 میٹر پہ ہے, ایک 7,500 میٹر پہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ روٹین کے سرویلنس ہیں, پیٹرولنگ کر رہی ہے روٹین کی, اور کامن ہے اس ریجن میں, یہ ہوتا رہتا ہے ایسے اس ریجن میں, کیونکہ پاکستان انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے کشمیر پہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو ابھی ایونٹس ہوئے ہیں یعنی کہ پہلگام والا, اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے. اچھا, بہت زیادہ. یہ گراک کا انالیسس ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پی ایف کی. پھر انہوں نے ریفرنس خود دیا ہے گراک نے کہ مارچ 2025 کو ٹرین ہائی جیکنگ, 26 مارچ تھی یا جب ٹرین ہائی جیکنگ والا 16 مارچ تھا, نہیں 11 مارچ, 11 مارچ تھا, ہاں 11 مارچ 2025 کو ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی بلوچستان میں, ویئر پاکستان اکیوز انڈیا آف سپورٹ. رائٹ, ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے اب اگلا ہے کہ اگلا کہہ رہے پرووکیٹو اپریل 17 اسپیچ بائی پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر فوکسنگ آن کشمیر. پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر نے ایک تقریر کی تھی یہاں اوورسیز پاکستانی سے, اس میں کشمیر کا ریفرنس دیا, انہوں نے 2 کمنی نظریے کی بات کی, اور کہا ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں اس جنگ میں. اچھا, اب انڈین میڈیا نا یہ دونوں پوائنٹس یہ گراک نے جو اٹھایا, دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے. پروپیگنڈا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. obviously وہ انفارمیشن ہی وہاں سے گراب کر رہا ہے, پھینک دیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, اور میڈیا پہ گراک وہاں سے اٹھا رہا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کنیکٹ کر رہے ہیں. وہ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ جو خبر ہوا, جو اٹیک ہوا, وہ اٹیکرز کو کنٹرول کر رہے تھے افغانستان سے لوگ جو انڈین کنیکشن تھے جن کے ساتھ, اور یہ سیٹلائٹ کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی ٹیررسٹ کی طرف سے. تو پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے, جعفر ایکسپریس پر حملے کے پیچھے. اس کا بدلہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلگام میں ہوا ہے یہ پاکستان نے اس کا بدلہ لیا ہے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا, اور اس ایک بدلے کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کی 6 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا, جو وہ کشمیر کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہاں پہ ایک حملے نے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ایکسپوز کر دی, ان کی سیکیورٹی فیلئر ایکسپوز کر دی, اور یہاں تک کہ دیکھیں 7 لاکھ فوج ہے کشمیر میں انڈیا کی, اور لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کدھر تھی جب یہ حملہ ہوا, اور انٹیلیجنس کدھر تھی, اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ حملہ آ رہے ہیں. انڈین لوگ خود یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ. آپ بھی کافی پاکستانی میڈیا دیکھ رہی ہیں آج کل, ٹویٹر, پاکستانی میڈیا بھی ٹویٹر. اچھا, پروپیگنڈا کا اثر دونوں طرف بہت ہے, میں نوٹ کیا ہے. ٹویٹر کے اوپر بھی
ہاں اچھا تو اب یہ جو کنیکشن اچھا یہ انہوں نے انڈین میڈیا نے اور پھر آصف منیر کی تقریر نے تو وہاں لگتا ہے آگ لگا دی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف منیر نے اس دن جو تقریر کی ہے 17 اپریل کو وہ اس لیے کی تھی کہ اسی میں دھمکی تھی کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے بعد یہ اس میں تھی دھمکی؟ مجھے تو نہیں لگا اس میں. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ تھا پوری تقریر میں آصف منیر کی. اگر آپ سنیں نا پوری تقریر میں یہ میرا خیال ہے 1 منٹ سے بھی یا 1 منٹ کی وہ تھی بات جو انہوں نے کشمیر کے ریفرنس سے کی تھی. اور یہ تو ہر پاکستان آرمی چیف نے بات کی ہے, ہر حکمران پاکستان کا بھی کرتا ہے, انڈیا کا بھی کرتا ہے. لیکن وہ ٹائمنگ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسی ہے. تو اب ٹائمنگ یہ ڈیلیبریٹ تھی یا نہیں تھی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال پاکستان کو بلوچستان میں جتنا نقصان پہنچایا ہے انڈیا نے اور پاکستان کے اندر کشمیری لیڈروں کو جتنوں کو قتل کیا انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں, پاکستان نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر بھی ایک یہ سینٹیمنٹ تھا کہ بلوچستان بلیڈ اس لیے کر رہا ہے, ٹی ٹی پی اتنی زیادہ اچھل کود اس لیے رہی ہے کہ اس کے منہ میں ہندوتوا کا نوالا ڈال رہی ہے, ہندو نوالا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے منہ میں. اسلام کے نام پہ جو مسلمانوں کو مار رہی تھی نا تو وہ اجیت دوول کے ہاتھ سے لے کے کھا رہی ہے, مسلمان کو مار رہی ہے ٹی ٹی پی, اس سے کھا رہی ہے. تو اس کی تکلیف ایک سینٹیمنٹ یہاں پہ تھا پاکستان میں. بلوچستان میں بی ایل اے یہ کر رہی ہے. پھر چینی شہری ٹارگٹ تھے, پھر امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے بل کلنٹن جب امریکہ آیا تھا 2000 میں. تو تب بھی وہاں پہ چھتیس گڑھ میں بھی ایسا حملہ ہوا تھا. تب بھی یہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا. پاکستان نے کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے, صرف امریکن پریزیڈنٹ کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, کیونکہ اس وقت کارگل وار نہیں بند ہوئی تھی, تازہ واقعہ تھا. اور ابھی بھی انڈیا یہ کہہ رہا ہے, فوراً کہہ دیا انڈیا نے پاکستان نے یہ کیا, اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے یہ فالس فلیگ ہے کیونکہ آپ کے 7 لاکھ فوج میں سے کوئی انہیں روک ہی نہیں سکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پاکستان نے ایک سوال اٹھایا ہے. خیر جو بھی ہے یہ حقیقت تو کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گی. بات یہ ہے اس وقت کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ. سوال اگر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ افیکٹ ہوئی ہے, ممبئی سٹاک مارکیٹ بھی افیکٹ ہوئی ہے. اچھا. اور ابھی دیکھنا ہے کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک یوٹیوب پہ یہ بھی کیا جاتا ہے یوٹیوبرز کی طرف سے کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں اور اگلے 2 دن اہم ہیں اور اگلے 6 دن اہم ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنے دن یا کتنے گھنٹے اہم ہیں ہمارے؟ دیکھیں مودی نے اپنا وزٹ کینسل کر دیا ہے سعودی عرب کا, کٹ شارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور رات کو وہاں سے وہ نکلا ہے اور جاتے ہوئے پاکستان کی ایئر اسپیس میں سے کہہ رہے ہیں کہ واپسی پہ وہ ریاض سے دلی نہیں آیا کیونکہ پھر اس کو روٹ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے جدہ گیا, جدہ سے اس نے اڑان بھری ہے اس کے جہاز نے, اور وہ پاکستان کو اوائڈ کرتے ہوئے عربین سی کے اوپر سے سیدھا انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں سے دلی پہنچے ہیں. وہ پاکستان کی ایئر اسپیس اس نے اوائڈ کی ہے. اتنی ٹینشن ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس, میں نے آپ کو بتایا کل شام سے ایئر بورن ہے اور ریڈ الرٹ ہے, اور کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی کہ انڈیا اس دفعہ کچھ کر. لیکن انڈیا نے 3 آپشن لوگ جو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ 3-4 ہیں جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا 48 گھنٹوں میں اور ویکس میں. یہ تو فضول بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اٹھ کے, مجھے وہ اینکرز دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اٹھ کے وہ جہاز میں بیٹھے اور جا کے پاکستان پہ حملہ کر دیں, خود ہی آ جائیں. 5 شہروں کو صفحہ ہستی سے پاکستان کے مٹا دو, پنڈی کو صفحہ ہستی سے مٹا دو, یہ ان کی گفتگو ہے. اچھا اب وہ بہت سارے جو مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آئی ہے نا, وہ یہ ہے ان کا کہ پلوامہ کے بعد تو بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا نا صرف, اب یہ نہیں چلے گا, اب اس سے بڑھ کے کچھ کام ہونا چاہیے. اور وہ بڑھ کے کام کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس ہے اس پہ سارے پہ قبضہ کیا جائے. جو انڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے. تو اس پہ سب سے بڑی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے کشمیر پر حملہ کرے گا, اور گراؤنڈ فورسز کے ذریعے بھی اور ایئر فورس کے ذریعے بھی. اس کی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے. ٹائمنگ پہ میں بعد میں آتا ہوں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو اس کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے بی ایل اے ہے, ٹی ٹی پی ہے, یہ انڈین ہندوتوا کی یہ ایکسٹینڈڈ آرمز ہے نا, تو ان کے ذریعے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھائے. اجیت ڈوول کی ڈاکٹرائن ہے, تو اس کے ذریعے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز بڑھائے, یا دونوں کام کر لے, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ حملہ بھی کرے اور لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تو ختم ہو گیا نا, تو کہیں سے وہ گھسنے کی کوشش کرے اور حملے کرے,
اور ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھا دے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو پریشر ہے پاکستان پہ ڈلوائے, امریکہ سے, رشیا سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, کیونکہ یہ اس کے بہت دوست ممالک ہیں. اس پہ چائنا کا کیا رول ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ہم نے. اور ہمارے ساتھ امریکہ کا ابھی بات چیت تو شروع ہوئی تھی, لیکن کیا اب وہ کس طرف جائے گی یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور ایک جو ہے نا جو پاسبلٹی جس کی نہیں ہے ابھی تک, اور اللہ کرے یہ ایسے ہی رہے, جو بہت خطرناک ہو جائے گی پھر, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر اگر انڈیا نے کہیں سے کراس کرنے کی کوشش کی, جیسے 6 ستمبر کو اس نے لاہور پہ حملہ کر دیا تھا, سیالکوٹ پہ حملہ کر دیا تھا, تو پھر تو فل فلیج وار ہو جائے گی نا. اور وچ ایسکلیشن بڑھے گی تو پھر نیوکلر خدا نہ خاصہ وار تک جا سکتی ہے بات, جو کہ بہت ایسکلیشن ہو جائے گی, اور جس کا دنیا کو ڈر بھی ہے, اور ظاہرہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی وار نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی کچھ سمجھدار لوگ انڈیا میں بھی ہیں جو بتا رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان پہ حملہ نہ کریں اس کو بنیاد بنا کر. اس کی اپنی جو کمزوریاں ہیں آپ کی وہ بھی چیک کریں, کیونکہ تقریباً 400 کلومیٹر کہہ رہے ہیں پہلگام اندر ہے انڈیا کے. تو اگر وہاں تک ایکسس پاکستان کے لوگ جا کے کر سکتے ہیں تو آپ کی سیکورٹی لیپسز بھی تو ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا, انڈین کنیکشن ہے, پاکستان الزام لگاتا ہے, لیکن پاکستان کے اپنا سیکورٹی لیبس بھی تو ہے. ہم نے نہیں یہاں اس پروگرام میں نہیں بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, لیکن اس پہ سیکورٹی میجرز نہیں اس طرح کے لیے گئے جس طرح کے لیے جانے چاہیے تھے. ہماری اپنی بھی کوتاہیاں تھیں نا, مانا ہے نا ہم نے. تو انڈیا کو پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے جیسے پاکستان کو کرنا چاہیے, پھر وہ ایسا حملہ کرنے کی سوچے. کیونکہ حملے کے لیے جو اس دفعہ پاکستان بالا کوٹ کی طرح, میرا خیال ہے کہ تب بھی خیر الرٹ تو تب بھی تھا, تبھی طیارہ گرایا بھی, 2 طیارے گرائے بلکہ, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ شاید الرٹ زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے ہاتھوں خیبر پختونخوا میں بہت نقصان اٹھا چکا ہے, جس کا غصہ پاکستان کو بہت ہے. اور تو وہ اس طرح ہمارے ٹی وی چینل اس طرح شور نہیں مچا رہے جس طرح انڈیا کے ٹی وی چینل مچا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ افیکٹو رسپانس کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے. اور لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو اس سے بہتر رول پلے کرنا چاہیے. کل رات تک تو خاموشی تھا, آج آگے تھوڑا سا آپ نے فوکس کیا ہے, اور میں نے اس کا بتایا آپ کو کہ کیسے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کو بھی پروپیگنڈا کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کا موقف اگر وہاں پہ ہوگا, سائبر اسپیس میں پاکستان کا موقف اگر پڑا ہوا ہوگا, تو گروک وہاں سے بھی اٹھائے گا اور پھر اینالائز کرے گا سچویشن کو. ماضی کے ایگزامپلس بھی وہاں پہ دیے جائیں, پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا کیا ہے, کیوں ہے اتنے عرصے سے, اور کہاں کہاں خرابیاں ہوئیں. تو اس سے ظاہر ہے تبھی ہوگا جب پاکستان کا میڈیا بھی اپنے طور پہ بھی کچھ اٹھ کے بات کرے. بالکل ہی بتانا ہی پڑتا ہے پاکستان کے میڈیا کو, آگے اٹھانا پڑتا ہے جھنجھوڑ کے, جو بھی جھنجھوڑتے ہیں, تو اٹھو بھائی تم لوگ بھی کچھ کرو. اتنا ڈر گیا پاکستانی میڈیا کہ کوئی صحیح چیز وہ خبر ہو وہ بھی نہیں دیتا. اور بھائی اپنا کام تو کر لو, جب کسی نے روکا ہی نہیں تو اس سے پہلے رک جاتے ہو. That's it for today. Thank you for listening. Take care. Dafis.